जनाब शहबाज शरीफ साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। खुदा करके ये मौका है कि हम पुरअमन तरीके से एक दूसरे की बात सुने, मगर 4 दिन जो इस हाउस का जो वक्त ज़ाया हुआ है, ये इस ऐवान की नो क्रॉस टॉक प्लीज जी प्लीज। इस ऐवान की रवायात के मुनाफी है और उसकी शान में इजाफ़ा नहीं करता। जनाब स्पीकर, मैं अपनी मारूज़ात पेश करने से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो मोहतरम बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने, जो साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और नवाब शाह से हमारे MNA हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो लाहौर से MNA हैं, और मोहसिन दावड साहब और उनके साथी 4 ये हमारे इस मौजूद ऐवान के मुंतखब मेंबर्स हैं। आप दूसरे सेशंस में शायद मामले को ड्रैग कर सकें, तो नुकसान तो तब भी है क्योंकि वो अपने इलाकों से लाखों वोट लेकर यहाँ पर आए हैं, उनकी जज्बात की और मुतालबात की तर्जुमानी करने के लिए। लेकिन बजट सेशन वो अहम तरीन मौका है जनाब स्पीकर, जबकि ये तमाम हाउस जो करोड़ों वोट लेके आए हैं आवाम से, चारों सूबों से, उस वक़्त तो हर हवाले से ये जनाब यू आर दी कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, आपके कांधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू इंश्योर देयर प्रेजेंस under the powers available to you, that they are able to come here and represent their constituencies. इस बारे में आपसे बेशुमार गुफ्तगू हुई है, आपकी खिदमत में गुजारिशें पेश की गई हैं, कल भी लिख कर आपको दिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज आप मेहरबानी करेंगे और इन हजरात का जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनको आप उनकी प्रेजेंस इंश्योर करवाएंगे। दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैं तज़किरतन करना चाहता हूँ, इस बात को मैं तूल नहीं देना चाहता। कल यहाँ पर ट्रेजरी बेंचेस से बड़ी एतमाद के साथ बात हुई कि ये जो पिछले 4 दिनों में यहाँ पर बहुत ही हंगामा खेज यहाँ पर बातें हुई, और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा, जब PTI ऑपोजिशन में थी तो हमने हमेशा लीडर ऑफ द हाउस को और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी उन्होंने बजट के ऊपर बात की तो बड़े सुकून के साथ सुना। मैं जनाब स्पीकर बड़े अदब से इससे इख्तलाफ करता हूँ हक़ाइक़ की बुनियाद पर, और फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा। मैं जो नेशनल असम्बली की जो वाक़यात हैं वो तो मेरे यहाँ पर जो कॉलीग्स हैं वो बेहतर जानते हैं। मैं पंजाब असम्बली के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पंजाब असम्बली में हमारी जब पंजाब में गवर्नमेंट थी तो मेरे जो पंजाब के कॉलीग्स अब यहाँ पर MNA बन के आए हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि आखिरी, कम से कम आखिरी 3 बजट्स पर जिस तरह PTI की ऑपोजिशन ने वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया और जिस तरह वहाँ पर हरकत की, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। जो गुफ्तगू की वो ज़ुबान पर नहीं आ सकती, लेकिन हमने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से न सिर्फ
उस वक्त को गुजारा, बल्कि कोशिश की कि मामलात ख़राब ना हों और बजट जिसकी हर साल करोड़ों लोगों को उसकी तवक्को होती है उसके तकाज़े पूरे किए जाएं। बस ये बात मैं करना चाहता था कि ये मामला इस तरह नहीं है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं पूरी कोशिश कर रहा था अपनी गुजारिशात पेश करने के लिए। पिछले 4 दिन से कामयाबी ना हासिल हो सकी। आज कोशिश करूंगा और मैं यकीन दिलाता हूं पूरे हाउस को अपने तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, कि अगर मामलात को सही तरीके से चलाया जाएगा और आपने आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनाब आपके ऊपर है, हम आपसे भरपूर तावन करेंगे ताकि हाउस की कार्रवाई को सही तरीके से चलाया जाए। जनाब स्पीकर, 2013 में अवाम के वोटों से और जेन्युइन वोटों से लोगों ने PMLN की हुकूमत को मुंतखब किया। तो जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े, हमें बहुत ह्यूमंगस चैलेंजेस का सामना फौरन करना पड़ा। पहला चैलेंज ये था बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जो जनरल मुशर्रफ जो एक आमिर था उसके ज़माने से जनाब स्पीकर वो चली आ रही थी। और आपको याद होगा कि 2007 के जो कि इलेक्शन 8 में हुए, उससे पहले जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर ने एक गिमिकरी की और भाषा डैम के पास जाकर एक रोड रोलर और कुछ एक्सकवेटर मशीनें रखकर फीता काटा कि मैंने भाषा डैम का संगे बुनियाद रख दिया था। हालांकि पूरी कौम जनाब स्पीकर जानती थी कि भाषा डैम का संगे बुनियाद तो दूर की बात है, ना उसकी जमीन के लिए एक दमड़ी मुहैया की गई थी, ना उसकी जो फिजिबिलिटी जो है उसको अप्रूव किया गया था, और ना ही जो कानूनी इदारे हैं उनसे उसकी परमिशन ली गई थी और उसके फंडिंग, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस 0/0 काम था। और सिर्फ लोगों को वरगनाने के लिए और धोखे के साथ उन्होंने भाषा डैम का संगे बुनियाद रखने की एक कोशिश की, लेकिन अवाम ने इलेक्शन में उसको रद्द कर दिया। और इस तरह के और मंसूबे जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाज़िम व मलज़ूम थे, वो उनके ऊपर कोई काम ना हुआ। और बिलाखिर जब हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो बिजली जनाब स्पीकर 20-20 घंटे जाती थी फिर वापस नहीं आती थी। ये एक ऐसा बड़ा एक चैलेंज था और मैंने भी नॉट थ्रू स्लिप ऑफ टंग बट जेन्युइनली मैंने एक जज्बात में आके ये कहा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम 6 महीने में बिजली का मसला हल कर देंगे। ये मेरी एक ख्वाहिश थी। उसको किस तरीके से उसको पेंट किया गया वो एक अलग दास्तान है। मैं कहना ये चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि उस खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हमारी मदद की और बदतरीन जो अफरा तफरी और जो साजिश का जाल बुना PTI की ऑपोजिशन ने उस वक़्त, उसकी गवाही पूरी कौम देगी कि किस तरह 2014 के अवाइल में कंटेनर पर आ गए और यहाँ पर D चौक में, और 7 महीने जिस तरह अफरा तफरी का
یہاں پر ماحول رہا جناب اسپیکر، اور کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو اس وقت بھی ان منفی ہتھ کنڈوں سے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہماری جو حقیر ایفرٹس تھی ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ 7 مہینے پکار کر اس کی آج گواہی دے رہے ہیں۔ لیکن مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی جگہ جگہ گواہی دیتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں قرآن کریم کا، آپ کو بہت اچھی طرح علم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام سازشوں کے باوجود، ان تمام افراتفری کے باوجود، منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود، اور آپ کو یاد ہوگا، میں آج تک یہ بات نہیں بھولا اور قوم بھی نہیں بھولے گی کہ چینی صدر شی جن پنگ پاکستان سپٹمبر 2014 میں تشریف لا رہے تھے، اور حکومت نے پوری کوشش کی کہ چینی صدر کا دورہ ہو جائے، لیکن یہاں پر بعض آنریبل ممبرز موجود نہیں ہیں پی ٹی آئی کے۔ اگر وہ ہوتے تو میں ان کا نام لے کر بات بتا دیتا، لیکن چونکہ موجود نہیں ہیں تو نام لینا مناسب نہیں۔ ان کو ریکویسٹ کی گئی ہر طرف سے، چینی سفارت خانے کی طرف سے بھی، کہ مہربانی کر کے آپ 3 دن کے لیے اٹھ جائیں، یہ ڈیک چوک سے چینی صدر کا دورہ ہو جائے تو پھر آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں اٹھیں گے بالکل، اور وہی ہوا، چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا۔ اس کا نقصان کیا پہنچا کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں سے چین ایک ہمارا انتہائی بااعتماد دوست ہے، اور اس کے صدر کا جس طرح پوری قوم کو، سب کو انتظار تھا، ان کے دورے کو ملتوی کروانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا ملک دشمنی کے مترادف تھا جناب اسپیکر، کہ ایک چین ایک بہت بڑا ایک ملک ہے، ایک اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، اس کے صدر آ رہا ہے پاکستان کچھ دینے کے لیے، اور ہم لینے کے سے انکاری ہیں۔ اور اس زمانے میں جب بجلی 20 گھنٹے نہ آئے، یہ ہیں وہ جناب اسپیکر بیک گراؤنڈر جس کی روشنی میں ہمیں یہ سارے چیلنجز ہمیں قبول کرنے پڑے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر چینی صدر کا دورہ اگلے سال 2015 مئی میں ہوا، 7 مہینے کی تاخیر ہوئی، اور جو قوم بجلی کے بحران میں مبتلا ہو، جو قوم دہشت گردی سے لڑ رہی ہو، جو قوم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتی ہو، روزگار کے مواقع لانا چاہتی ہو، ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا چاہتی ہو، خط افلاس سے اوپر نکلنا چاہتی ہو، پاورٹی اور دوسرے جو معاملات ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، ان کو ایڈریس کرنا چاہتی ہو، کبھی اس قوم کی لیڈرشپ یا زعما کبھی یہ سوچ سکتے ہیں اس طرح کے منفی ہتھ کنڈے کہ کچھ ہو جائے، پاکستان خدا نہ کرے تباہی کے دہانے پہنچ جائے؟ ہم اس طرح کے جو دوروں کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو جناب اسپیکر 7 ماہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا، اور پھر the agreements were inked somewhere by the end of April or May 2015۔ اور پھر آپ نے دیکھا، یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے جناب اسپیکر، کہ ہمارے چند دوست اس دنیا میں گنتی کے ہیں، اور ہم سب جان دوست ہیں۔ سعودی عرب ہمارا بہترین دوستوں میں شامل ہوتا ہے، ترکی ہمارا بہترین دوستوں میں شامل ہوتا ہے، چین ہمارا بہترین دوستوں میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت who came to our rescue؟ بجلی کے بحران اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اس دور میں جبکہ افراتفری تھی اور دہشت گردی نے پنجے گاڑ رکھے تھے، کون ہماری اس وقت مدد کو آیا؟ وہ چین تھا، جس نے
نواز شریف کے ساتھ مل کر سی پیک کا معاہدے کا اعلان کیا اور $60 ارب پاکستان کے حوالے کیے سی پیک کے ذریعے. اور جناب اسپیکر، تاریخ کی کم ترین مدت میں بڑے بڑے پھر منصوبے لگے سی پیک کے تحت، جس میں پورٹ قاسم میں 1200 میگا واٹ کا منصوبہ شامل ہے، جس میں تھر کول کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کر کے اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کی. بلوچستان میں، پنجاب میں KPK کے لیے انہوں نے اپنے ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سائن کیے ایگریمنٹس، اور پھر سولر پروجیکٹ پہلی مرتبہ سی پیک کے تحت اس ملک میں لگے، ونڈ پروجیکٹس لگائے گئے. تو آج جناب اسپیکر ہم چین کی اس وقت جبکہ کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، nobody was ready to hold our hand, China came to our rescue. آج ہم چین کے ساتھ سرد موری سے ہم اپنے بات کریں تو پھر کون ہم پر ٹرسٹ کرے گا آنے والے وقتوں میں؟ اور اس زمانے میں جو کیڑے نکالے گئے PTI کی پارٹی نے کس طرح الزام تراشی کی. جناب اسپیکر، میں کوئی بات اس معزز ایوان میں نہیں کروں گا جو کہ فیکٹس کے منافی ہو. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اس کی معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن میں آپ کو فیکٹس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ PTI نے کہا کہ یہ سب فکٹیشیس باتیں ہیں، there is no investment, these are all loans, quote and quote. PTI کے زوما نے یہ بات کی، نام میں نہیں لیتا کیونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں، کوٹ اینڈ کوٹ کہا کہ اور بڑے مہنگے لونز ہیں، 8% کا اس کے اوپر انٹرسٹ ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ اضطراب پھیلا، اور پھر بڑی اس کے اوپر پریزنٹیشنز ہوئیں اور بتایا پھر نہیں جناب یہ لونز نہیں ہیں، دیز آر پیور اینڈ سمپل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فرام چائنا ان آر پاور سیکٹر. اور اس کو بتایا ہم نے کہ کس طرح یہاں پر یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہیں. تو جناب اسپیکر، میں پھر خود ہی دیر آئے درست آئے، جناب اسد عمر نے پھر خود تصحیح کی BBC کے پروگرام میں، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا، بالکل کہا کہ یہ بہت یہ انویسٹمنٹس ہیں اور ان کے اوپر جو لونز ہیں جو بھی اپنا بجلی کے منصوبوں کے علاوہ دے کیری انٹرسٹ ریٹ ناٹ مور دین 1.5 to 2%. کہاں 8% کہتے تھے اور کہاں 1.5% پہ انہوں نے خود اس کی تصحیح فرمائی، جو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو انٹرویننگ پیریڈ میں جناب اسپیکر جو پاکستان کا جو ایک اعتماد دوستوں کے دلوں میں تھا وہ کس طرح ایروڈ ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے ہمارے ماتھے پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑا وقت لگے گا ان چیزوں کی تصحیح کے لیے، کریکٹیو میجر لینے کے لیے اس کے اوپر بڑا، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو بلڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جناب اسپیکر، وہ کہتے ہیں نا، بڑی زبردست وہ ایک قول ہے کہ آپ کی دولت چلی جائے تو اپنے واپس آ جاتی ہے، آپ کی صحت جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کی ریپوٹیشن چلی جائے، آپ کا اعتماد چلا جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. This is what PTI was all about in these years. اور پھر ہم نے ان تمام نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اور ان کی اس ایس ٹیم نے 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے ان 5 سالوں میں لگائے. جناب اسپیکر، 11,000 میگا واٹ، یہ کوئی رام کہانی نہیں کہ PTI نے کہا کہ، اور آپ اس وقت اسپیکر منتخب ہو گئے تھے آپ KPK اسمبلی کے، اور PTI نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو، ہم KPK میں اتنی بجلی پیدا کریں گے کہ نہ صرف KPK خود کفیل ہو جائے گا
بلکہ پورے پاکستان کو ہم خود کفیل کریں گے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ, میں کوئی رام کہانی یہاں نہیں سنا رہا. And I will not waste your time and this honorable house's time کہ میں آپ کو یہاں پر ایسی بات کروں جو کہ irrelevant ہو یا جو فیکٹ کی بنیاد پر نہ ہو. یہ انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو بجلی مہیا کریں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, فیکٹ یہ ہے, اور آنریبل عمر ایوب صاحب جو بھی کہیں, فیکٹ یہ ہے کہ بٹوین 2013 اینڈ 2000 KPK میں -6 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی. -6. پلیز مجھے آپ حضور پرویز صاحب بات کرنے دیجیے گا, پھر آپ ضرور کیجیے گا. -6 میگا واٹ. اور -6 اس طرح ہوا کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ لگایا 80 میگا واٹ کا یا پتہ نہیں 90 میگا واٹ کا, مگر ایک پروجیکٹ ان کا خراب ہو گیا تھا 2016 سے, اور اس کو یہ ٹھیک نہ کرا سکے. وہ تھا 70 یا 72 میگا واٹ کا. تو جو 80 میگا واٹ لگایا اور 72 میگا واٹ جب آپ نکالیں تو 6 میگا واٹ مائنس رہ جاتا ہے. یہ ہے ان کی کارکردگی جناب اسپیکر. تو میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح انرجی کا بحران الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شاندار ٹیم نے نواز شریف کی قیادت میں ریزالو کی, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا ترین یہ ایک واقعہ ہے. اس لیے جناب اسپیکر, جب آپ لیتے ہیں یہ کچی کینال, جب آپ لیتے ہیں کچی کینال 20 سال لگ گئے, رنگ چل رہی ہے. اور جب آپ لیتے ہیں وہ اب جو 800 میگا واٹ کا کون سا ہائیڈل پروجیکٹ نیلم جیلم, مشرف کے زمانے سے 20 سال لگ گئے. 20 سال اور نیلم جیلم میں پھر آج even at the cost of repetition, my honorable speaker, I would like to place this on record that the original budget of Neelam Jhelum was not more than $800 million. یعنی $1 ارب سے بھی کم تھا. آج جب یہ مکمل ہو گیا ہے تو $5 ارب اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. $5 ارب. اس لیے اگر عمران خان نیازی صاحب نے, میں اس پر آؤں گا, کمیشن بنایا ہے کہ قرضوں کے اوپر وہ کمیشن سارا وہ اب اس کی تحقیق کرے گا, تو پھر مشرف کے زمانے کا یہ نیلم جیلم کا سب سے پہلے لے لیں پھر کہ $800 ملین کا وہ منصوبہ کس طرح $5 ارب پر جا پہنچا, اور اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی کس طرح نچوڑی گئی ایک ایسے منصوبے کے لیے جس کو اگر $800 ملین نہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ $1 ارب میں بن جانا چاہیے تھا. کیونکہ ہماری ایک ریت رہی کہ ہر پروجیکٹ میں اوور رنز ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جناب اسپیکر, بائی وے آف فیکٹس, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہمارے میگا پروجیکٹس جو میاں نواز شریف کے دور میں لگے, وہاں پر اوور رنز تو دور کی بات ہے, وہاں پر اربوں روپے کی سیونگز ہوئی اور پاکستان کو فائدہ پہنچوایا ہے ہم نے. تو دوسری بات جناب اسپیکر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی 2013 میں 3.3 تھی. اس کو ہم نے اور سب کے ساتھ مل کر پوری قوم کی دعاؤں سے اور محنت سے اس کو ہم 5.8% پہ لے آئے. اور دنیا کے تمام بڑے بڑے ادارے اس بات کی پروجیکشن کر رہے تھے کہ جناب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرح نمو انشاءاللہ اب 6% اور اس کو کراس کرے گی. تو یہ 13 سال کا شاندار ترین ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی ترقی نے 5.8% ترقی جو ہے وہ ریکارڈ کروائی. 13 سال ریکارڈ. اور جناب اسپیکر پھر
महंगाई ने आज गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। उस वक्त जब हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उस वक्त महंगाई की शरह 12% थी। जनाब स्पीकर, पूरी कोशिश के साथ PMLN की गवर्नमेंट ने, जिसमें इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर हैं, प्लानिंग मिनिस्टर हैं, तमाम ने, फूड मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तमाम ने नवाज शरीफ की लीडरशिप में मिलकर दिन रात मेहनत की और महंगाई की शरह को 12% से कम करके पाकिस्तान का 47 साल रिकॉर्ड तोड़ा और सिर्फ 3% पे महंगाई उस वक्त आ गई। उस दौर में जनाब स्पीकर, और चौथा, तालीम और सेहत के मैदान में PMLN गवर्नमेंट ने एक इनकलाब लेके आई। इनकलाब इन 5 सालों में पूरे पाकिस्तान में 40 यूनिवर्सिटीज़ का संगे बुनियाद रखा गया, कईयों को तामीर किया गया, और जो हमारा हायर एजुकेशन का जो बजट है वो जनाब स्पीकर 2013 में 13 अरब था, उसको हम 2017-18 में 47 अरब पर लेके आए, ताकि तालीम के मैदान में हमने ये सारे, जो इसके बगैर तालीम के कौम को, किसी भी कौम को जनाब स्पीकर, ख़ास तौर पर नौजवानों को, अगर आप तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता नहीं करेंगे तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पर आज के इन दिस डे एंड एज, आज के इस दौर में, वो अगर आप उनको टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन के अंदर उनको नहीं लेके आएंगे, IT में नहीं लेके आएंगे, हुनर नहीं सिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो जो रवायती तालीम जो है वो कारगर साबित नहीं होगी। इसीलिए जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान की फर्स्ट टेक्निकल कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी चीन के इश्तराक के साथ लाहौर में उसका बुनियाद, संगे बुनियाद रखा गया, और आज वो यूनिवर्सिटी हज़ारों बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे रही है। और इंशाअल्लाह वहाँ से आइंदा आने वाले सालों में हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ वो ग्रेजुएट्स होंगे, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई, और इसका जाल पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए। जनाब स्पीकर, और ये वो दौर था जब पाकिस्तान के बारे में हमारे मुखालिफिन तो बातें करते थे, जो हमारे खैरखा भी थे वो भी बेचारे परेशान थे कि पाकिस्तान को क्यों ये आलमी मीडिया प्रोपेगेंडा करके, मनफी प्रोपेगेंडा करके एक ख़तरनाक इलाका करार दे रहा है। यहाँ स्पीकर, ये वही ज़माना था जब दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी, तो PMLN गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में पॉलिटिकल फैसला हुआ कि हम दहशत गर्दी का मुकाबला भरपूर करेंगे। और फिर आपने देखा कि फिर रद्दुल फसाद और ज़रबे अदब जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, और अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी दलेरी के साथ इन दहशत गर्दों का पीछा किया, इनको मारा, कराची का अमन कायम हुआ। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज माजी के मुकाबले में दहशत गर्दी ना होने के बराबर है, और ये कौम उन शहीदों को, उन नौजवानों को, अफसरों को सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी, चाहे वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के हों, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हों, जिन्होंने इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को दहशत गर्दों से बचाने के हवाले से ये जो अजीम कुर्बानियाँ पेश की। जनाब स्पीकर, ये है वो पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जो हमने तारीख की सबसे धांधली ज़दा हुकूमत के हवाले किया। और ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ,
تاریخ کی سب سے دھاندلیزہ حکومت کے حوالے کیا. دس از دا کائنڈ آف پاکستان ہم نے ان کے حوالے کیا. اور آج کیا صورتحال ہے جناب اسپیکر؟ یہ پوری قوم، یہ پورا ایوان معزز امان اور پورا پاکستان، میں اور آپ بھی، آپ یو آر فرسٹ مسلم پاکستانی دین اے اسپیکر، تو آپ بھی بطور ایک پاکستانی، یہ آپ کے بھی ذہن میں سوال آتا ہے، سب کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا آج کا پاکستان بہتر ہے یا آج سے 1 سال پہلے بہتر تھا؟ کیا آج حالات بہتر ہیں یا آج سے 1 سال پہلے بہتر تھے؟ کیا آج ہم خطے میں باقی ممالک ہیں، جو بعض ممالک تو بالکل بونے ان کے مقابلے میں ہم آگے ہیں یا ان سے ہم پیچھے ہیں؟ یہاں اسپیکر، افسوس اور صد افسوس کہ فی کس آمدنی، جس کو کہتے ہیں انگلش میں پر کیپٹا انکم، بنگلہ دیش فی کس آمدنی میں پاکستان سے آگے ہے، جس کو ہم نے 1971 میں بوجھ سمجھ کے اتار دیا تھا. آج اس کی پر کیپٹا انکم پاکستان سے زیادہ ہے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اور آپ کا بھی دل خون کے آنسو روتا ہے، اس پورے ہاؤس کا، پورے لیفٹ اینڈ رائٹ، کہ یہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے قائد اعظم اور مسلمانوں نے عظیم تحریک چلائی تھی، جہاں پر جو خطے میں چھوٹے چھوٹے نان اینٹیٹیز پاکستان کو کئی مدات میں چیلنج کریں. جہاں اسپیکر، افغانستان ہمارا ایک برادر ملک ہے اور ہم سے یقیناً اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن دس از آل اباؤٹ اکنامک کمپٹیشن. افغانستان کی جو کرنسی ہے آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. افغانی جو ہے روپے کے بارے میں کے حوالے سے افغانی پاکستان سے اسٹرانگر کرنسی. جہاں اسپیکر مجھے بتائیے کہ اگر یہ صورتحال 71 سال بعد اگر پاکستان کو درپیش آنی تھی، اور دیکھیے آئی ایم not talking here as a leader of the opposition. I'm a first Pakistani. I'm a proud Pakistani. لہٰذا یہ کوئی ہم نے 5 سال میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیا یا کسی اور نے ماضی میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیا. This is our collective failure. Our collective failure of 71 years. What I am talking about here is, I think in this intervening period, some collective measures to improve the lot of the people of Pakistan. But what I am talking about is a bigger picture. بڑی میں پکچر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا. قائد اعظم نے، حضرت علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک ویلفیئر پاکستان، وہ کہاں ہے؟ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گو کہ جو قبروں میں ہزاروں لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا، انہوں نے پاکستان کے لیے خون کے دریا بور کیے، اور ہزاروں لاکھوں ماؤں اور بہنوں کے ان کے آنچل پھٹے، اور راستے میں خاندان کے خاندان شہید ہو گئے. کیا یہ آج کا دن دیکھنے کے لیے جناب اسپیکر کہ جہاں پر افغانستان کی کرنسی ہمارے سے آگے نکل جائے، جہاں پر بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا انکم ہم سے آگے ہو. ہندوستان آج سے 15-20 سال پہلے جناب اسپیکر ہندوستان سے ہمارا مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن، اے ویری ہیلدی کمپٹیشن ہندوستان کے ساتھ ہوتا تھا ہمارا ہر لحاظ سے. وی ور وے اہیڈ آف انڈیا ان ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس. ہندوستان دوسرے شعبوں میں ہم سے آگے تھا، تو کہیں ہم آگے تھے، کہیں وہ پیچھے تھے، اور ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن چل رہا تھا ہندوستان کے ساتھ. جہاں پہ اسپیکر آج وہ کمپٹیشن سکڑ کر
صرف 2 مداد میں رہ گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان اور یہ جو مودی سرکار ہے جس نے جو قاتل ہے ہزاروں مسلمانوں کا اور اس کے جو خطرناک عزائم ہیں، اگر اللہ نہ کرے ابھی فروری میں ایک مارکا ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ he tried to be nasty and Pakistan delivered a bloody nose to India. And اگر انڈیا کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ قوم، یہ جری قوم، یہ فوج ہم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی آنکھیں نوچ کر پاؤں تلے رون دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. This is our plus. But then what else? What else? جناب اسپیکر، میں خود نمائی کی بات نہیں کرتا. قتل لوگ کہتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن شاید کہتے ہیں جو دلی سے آتے ہیں جناب لاہور بہت صاف ستھرا شہر ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. بٹ دس از ناٹ انف. ہم نے اپنی اس ملک کے اندر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا تھا، ہم نے بیوہ اور یتیم کو امپاور کرنا تھا، ہم نے تعلیم کے میدان میں لاکھوں لوگوں کو، جوانوں کو ہم نے امپاور کر کے ان کو روزگار دلوانا تھا، ہم نے پاکستان کو انوویٹو اور ریفارم کرنا تھا، ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا تھا، ہم نے پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو بڑھانا تھا، ہم نے ریورس گیئر لگانا تھا فرام بیگرز ٹو چوزرز. اور آج بھی ہم بیگرز ہیں، خدا جانے ہم چوزرز کب بنیں گے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ہے، نہ یہ خاکی ہے نہ یہ ناری ہے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ اگر ہم آج بھی 71 سال بعد جناب اسپیکر ہم اپنے ہوش کے ناخن لیں اور کلیکٹیولی اور اس ایوان میں آئل کے دونوں طرف ہمارے جو آنریبل ممبرز ہیں ہم مل کر پلان کریں، مل کر سوچیں، اور یہ جو ہم یہاں پر وقت ضائع کرتے ہیں اس کو ہم پازیٹیو انرجیز میں، چینلز میں تبدیل کریں اور پختہ سوچ کے ساتھ آج ان کی حکومت مل گئی ان کو. تو میں نے شروع میں کہا تھا، ڈونٹ یو ریمبر مسٹر اسپیکر سر، میں نے پہلے دن اپنی تقریر میں کیا کہا تھا کہ جہاں پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے. میری اس حقیر لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک سنسیئر آفر کو، انتہائی سنسیئر آفر کو پایا حقارت سے انہوں نے دھتکار دیا. اس پہ ابھی بات ہو سکتی ہے نا؟ جی سر، آپ فرما رہے تھے. میں نے کہا اس پہ تو اب بھی بات ہو سکتی ہے چارٹر آف اکانومی پہ. It's never too late. It's for the country. It's for Pakistan. It's for the poor man in the sand dunes of Thar, in Balochistan, in Karachi, in Quetta, in Peshawar, in Lahore, in Deir Ismail Khan. Absolutely. Why not? For Pakistan, not only Charter of Economy, any charter we can sign with them provided they are sincere with the nation, not with us, with the nation, with themselves. تو میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً اس کے اوپر بات نازل ہو سکتی ہے، ہوگی اگر ان کے دل میں اب خیال آ گیا ہے کہ واقعی ہمیں بہت وقت ضائع کیا. اور میں یہ بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے قوم کا وقت ضائع کیا جناب اسپیکر. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ کیا میں خود بھی انشاءاللہ اس میں اپنا رول پلے کروں گا. ڈھیرا مہربانی. مولانا اسد ہنس پڑے ہیں کہ شاید میں نے غلط پشتو بولی ہے. ٹھیک. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ایک سال میں ہماری آمدنی بڑھی یا کم ہوئی، اور کیا حکومت کے اخراجات کس طریقے سے جناب عمران خان نیازی کفایت شاری کی اور اخراجات کو بچانے کی کنٹینر سے پکار کر بات کیا کرتے تھے، کیا وہ اخراجات کس حد تک انہوں نے کم کیے، اور کیا جناب اسپیکر آپ اس گورنمنٹ کی، اس ایوان کی حکومت کے حوالے سے ان کی ذمہ داری سے، ان کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آج جناب اسپیکر
دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں باخدا پورا پاکستان، اور یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلا موقع ہے، جب بھی کبھی کوئی گورنمنٹ آتی تھی یا بجٹ آتا تھا تو ایک طبقہ خوش ہوتا تھا، کوئی ناراض ہوتا تھا، کوئی نیم دلی سے وہ اپنا احتجاج کرتا تھا، کوئی بھرپور احتجاج کرتا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آج غریب بھی شدید ترین احتجاج کر رہا ہے، آج بیوہ اور یتیم وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر کا چولہا بجھ گیا ہے، آج ایک طالب علم وہ کہتا ہے کہ میرا وظیفہ چھٹ گیا ہے، آج ہسپتالوں میں ایک مریض پکار پکار کر اس خدائے بزرگ کو یاد کر رہا ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر اعلیٰ مفت دوائیاں ملتی تھیں وہ ختم ہو گئیں، اب ہمیں ہر چیز کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو ایکس رے ہوگا، دوائیاں ناپید ہیں۔ آج امیر بھی، کاروباری بھی، دکاندار بھی سب چیخ اٹھے ہیں۔ یہ منظر جناب اسپیکر دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پوری اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، ریڑھی بان، ایک کسان، ایک مزدور، اس کی زندگی اجیرن بن گئی ہے جناب اسپیکر، اور وہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس سے سوال کروں، کس سے میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈوں۔ جناب اسپیکر یہ ہے وہ صورتحال جو صرف ایک سال میں نہیں، صرف 10 مہینوں میں، صرف 10 مہینوں میں۔ No cross talk, please. Madam, please don't. Please. Please. صرف 10 مہینوں میں یہ صورتحال آن پہنچی ہے، اور آپ دیکھیے خوردنی تیل، آٹا، گھی اور روزمرہ کی چند ضروری اشیاء، خوردنوش کی، اس کا حال دیکھ لیں۔ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، آسمانوں سے۔ ایک وقت کی روٹی ایک عام آدمی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پوری کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس آج 100 روپیہ جو ہے یہ اس سے میں کیا کروں، بچوں کی کتاب لے کے آؤں، سبزی لے کے آؤں، دوائی لے کے آؤں، میں ان کے لیے عید ابھی گزری ہے کا نیا جوڑا لے کے آؤں، کیا کروں۔ اور ایک خاندان کا اگر کوئی فرد جناب اسپیکر، کباؤ فرد دنیا سے رخصت اختیار کر جاتا ہے تو اس کے بچوں کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، کوئی ان کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ آج صورتحال جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کس طرح صورتحال یہاں پہنچی، کنٹینر پر کھڑے ہو کر۔ میڈم آپ پیچھے میڈم آپ بھی اب نہ کریں ڈسکشن، آپ کا لیڈر بول رہا ہے، پلیز آپ نہ کریں، پلیز آپ پلیز آپ خاموشی رکھیں، پلیز سر آپ بات کریں۔ نو کراس ٹاک پلیز، میں جو کراس ٹاک کرے گا اس کے خلاف پہ ایکشن لوں گا، یاد رکھیں پلیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کچھ ہی عرصہ پہلے جناب عمران خان نیازی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پر کھڑے ہو کر کتنے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، اور چلا کر لوگوں کو، عوام کو ورغلا رہے تھے، سہانے خواب دکھا رہے تھے کہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے اور ہم ایسی معاشی پالیسی لے کے آئیں گے جس سے پاکستان جنت بن جائے گا۔ جناب اسپیکر آج صرف 10 مہینوں میں ان کی بدترین نااہلی اور ان کے یو ٹرنز نے اس جہنت کو جنم بنا دیا ہے اس پاکستان کو۔ یہ ہے جناب اسپیکر، پلیز میں انگلیاں نہیں دکھا رہا، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات کروں گا تو میں ان سے معذرت کر لوں گا، آپ مجھے سکھائیں نہیں پلیز۔ آپ پلیز جی پلیز سر، پلیز میاں صاحب پلیز۔ تو جناب اسپیکر میں عرض کر رہا تھا کہ صنعتوں کی چمنیوں سے
دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، اس لیے وہ کس طرح وہ اپنی پیداوار مارکیٹ میں لے کے آئیں، ایکسپورٹ کریں، ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ آپ کے وہ ایکسپورٹرز جو کہ خام مال امپورٹ کرتے ہیں، را مٹیریل، وہ ڈالر آسمانوں پہ پہنچ گیا، اور روپے کی قدر جو کہ 31 مئی 2018 کو جو ہمارا آخری دن تھا آف آر ٹینیور، اس وقت 115 روپے تھا ڈالر کے مقابلے میں، آج 150 پہ جا پہنچا ہے، 157 پہ سوری، اور عین ممکن ہے خدا نہ کرے کہ جب میری تقریر ختم ہو تو وہ 160 پہ پہنچ جائے۔ یہ حالت ہے، the dollar is galloping ڈالر ہے یہ۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ that industry which was churning out jobs, production, revenues، آج وہ نڈھال ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، کسان اور مزدور پس گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے روزگاری کے حوالے سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور عمران خان نیازی صاحب اور ان کی لیڈرشپ جو کنٹینر پہ کہا کرتے تھے کہ چیخیں نکال دیں گے، واقعی انہوں نے 10 مہینوں میں اس ملک کے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور پورے نظام کو تالا لگا دیا ہے۔ یہ ہے جناب اسپیکر اس 10 مہینے کی ایک انتہائی دل خراش ان کی پرفارمنس، اور مجھے نہیں، لیفٹ پر آنریبل ممبرز کو، لیفٹ پر، رائٹ پر تمام ممبرز کو شدید تشویش ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی اور خدا نہ خواستہ معاشی حالات قابو سے باہر نکل گئے تو پھر کیا بنے گا خدا داد ملک پاکستان کا۔ تو I would conclude this amply establishes bankruptcy of their vision۔ ان کو نہ ان کا ویژن تھا، نہ ان کے ذہن میں کوئی چیز تھی، نہ تیاری تھی، صرف ایک چیز تھی سامنے آئی ہے، نہ اہلی نہ لائکی، جس نے پوری قوم کو شدید مشکلات سے جناب اسپیکر دوچار کر دیا ہے۔ ابھی چند روز پہلے جناب اسپیکر سلیکٹڈ وزیر اعظم انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ یہ سلیکٹڈ کو میں ایکسپیلج کرتا ہوں جو آپ کا حکم ہے۔ جی 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 پلیز کنٹینیو، چاہیں آپ کی مرضی ہے پلیز۔ عمران خان نیازی صاحب جی جی پلیز۔ رات کو گئے رات انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ میں جناب اسپیکر میں سو گیا ہوا تھا، آئی ایم اے ارلی برڈ، تو صبح جب میں اٹھا تو مجھے بتایا تو میں نے کہ جی پرائم منسٹر نے رات کو خطاب کیا۔ میں نے کہا خیر ہے، خدا نہ کرے مودی نے پھر تو نہیں کوئی خدا نہ خواستہ شرارت کر دی؟ کہیں جی نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، میں حمزہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میں نے کہا چلو یہ تو کوئی بات نہیں، تو ہم روز سنتے ہیں، کوئی اور نئی بات کی انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک کمیشن کا اعلان کیا ہے کہ جو قرضے لیے گئے ہیں، قرضے، وہ کمیشن ان قرضوں کا حساب لے گا، اس کو پوری طرح ایگزامن کرے گا، اور جنہوں نے ان قرضوں میں گڑبڑ کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ میں نے کہا یہ تو کوئی نئی بات نہیں جناب اسپیکر، قرضے حکومتیں لیتی ہیں اور ممالک کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، وہ پھر لا منسٹری دیکھتی ہے، وہ پھر کیبنٹ کے پاس آتا ہے، اکنامک کاؤنسلز کو دیکھتی ہے، اس کو پلاننگ کمیشن دیکھتا ہے، اکنامک کمیشن دیکھتا ہے، سارے اس کی نوک پلک وہ اس کو درست کرتے ہیں۔ پھر قرضوں کے اوپر ان کا نہیں قرضوں لیے کیوں، اور پھر
कर्जों का इस्तेमाल और उसमें किकबैक्स और कमीशन। जनाब स्पीकर, अगर इमरान खान साहब का ये जहन है और वो इस बात पर कायल नहीं कि यही दस्तूर है, यही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, यही तरीक़ाकार है, तो अगर उसके ऊपर उनका दिल नहीं, उन्होंने कमीशन बनाया है तो बड़े शौक से बनाएं और लेके आएंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी जाएगी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ज़माने को भी जाएंगे। फिर न सिर्फ मुशर्रफ के भी कर्जे उनको लाने होंगे, फिर KPK में ये इन्होंने पिछले 5 सालों में कर्जे लिए वो भी लाने होंगे। जनाब स्पीकर, वो भी लाने होंगे। और मैं उस पर आता हूँ, उसके ऊपर, अभी उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। और इस हवाले से जो आखिरी बात जो मैं बात तो सुना, बहुत लंबी उन्होंने बातें की, बहुत धमकियाँ दी, जो उनकी आदत है, दिन रात धमकियाँ देते हैं। आज भी अखबारों में पढ़ा धमकी दी कि ऑपोजिशन अगर सीधी ना हुई तो मैं इसको सीधा कर दूंगा। अपने मेंबर्स को कह रहे हैं कि इनको पढ़ जाओ। कभी आपने आज तक सुना कि वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म अपने ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर को इनको ऑपोजिशन को पढ़ जाओ? ऑपोजिशन तो फिर चाहती यही कि पढ़ जाएं तो हम उनको पढ़ जाएं, मामला ख़त्म। फिर ये इमरान खान नियाजी। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। वैसे साहब प्लीज, आप प्लीज जी प्लीज कंटिन्यू। आप ऑनरेबल मेंबर को समझाएं कि अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो फिर जब इसके मौका बाद मिलेगा बता जवाब देगा तो वो पूरा रिस्पॉन्स कर लेगा। प्लीज इंटरप्ट, दिस इज नॉट फेयर प्लीज। तो इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि NRO को भी जिक्र किया। NRO का कई मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर NRO को जिक्र कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये सब एक दिस इज अ नोन फैक्ट कि उनको ये नोटोरियस रिलीफ ऑर्डर देने का इख्तियार नहीं है। उनको ये NRO जो है, नोटोरियस रिलीफ ऑर्डर, उनको देने का इख्तियार नहीं है, नहीं है उनको इख्तियार। कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। डिफेक्टो जो मर्जी कर लें, और डिफेक्टो उन्होंने करके दिखाया है अपने बाज़ अजीज़ों कारब को, दोस्तों को, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनको डिजोरे उनको कोई इख्तियार नहीं है NRO देने का। लेकिन चूंकि वो बार बार ये बात कर चुके हैं जनाब स्पीकर कि मैं NRO नहीं दूंगा। जस्ट मिनट, इस वक्त ईरान के हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन तशरीफ लाए हैं, हम इसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं उसको। जी प्लीज। Honorable Speaker, with your permission, I'd like to welcome our very honorable friends and brothers from Iran. Iran is a brotherly country, a friendly country, and Pakistan enjoys very good relations with our neighborly country. And of course, it needs promotion of our exports, our economic trade, our bilateral relations. But the whole House is very happy to have them here, and we welcome them. Khushamdeed, Khushamdeed. तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर फॉर द लास्ट टाइम मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने NRO की बेशुमार मरतबा उन्होंने इसको रिपीट किया है, बेशुमार मरतबा। आज वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि वो बताएं कौम को कि किसने उनसे NRO मांगा, कब मांगा, रात को मांगा, दिन को मांगा, कौन गवाह था, कौन गवाह था। क्योंकि गवाही इसलिए ज़रूरी है कि बदकिस्मती से, और मैं आई विल से दिस वेदर वी लाइक इट नॉट, बदकिस्मती से वो दिन रात दरोग गोई और गलत बयानी से काम लेते हैं। दरोग गोई को एक्सपेंस करता हूँ। जी जी, आप प्लीज प्लीज।
چلیے میں پھر غلط بیانی کی بات کیا کروں گا. دروغ گوئی میں نکال لیتا ہوں. حالانکہ دروغ گوئی جناب اسپیکر اٹس اے ویری پارلیمنٹری ورڈ. بالکل بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں کا. تو وہ قوم کو بتا دیں کہ کب کس نے ان سے این آر او مانگا. کوئی ہے گواہی؟ وہ 20 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں اور قوم بہت پریشان ہے کہ عمران خان صاحب بات کر دیتے ہیں پھر پلہ نہیں پکڑائی دیتے, بتاتے نہیں, کوئی ثبوت نہیں دیتے, کوئی ایویڈنس نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سیئنگ دس فار دا لاسٹ ٹائم آن دا فلور آف دی ہاؤس. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جناب خان صاحب برائے کرم آپ اس قوم کو بتا دیں. آپ ٹیلی ویژن پر نہیں بتا سکتے, اسپیکر صاحب کے کان میں بتا دیں, اسپیکر صاحب ہاؤس کو بتا دیں گے, سرگوشی میں بتا دیں کہ کس نے این آر او مانگا, کب مانگا اور اس کا کون گواہ ہے. گواہی بڑی ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ بات نامکمل ہے. جناب اسپیکر, اس بجٹ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن اس حوالے سے ایک آخری بات ان کی تقریر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے یہ باتیں کی میں نے ابھی آپ کو بتائیں. میرے بارے میں انہوں نے پوری قوم کو چیخ کر کہا کہ شہباز شریف, اینڈ کوٹ اینڈ کوٹ جناب اسپیکر, کوٹ اینڈ کوٹ, کہ شہباز شریف نے مجھے 10 ارب روپے آفر کیے تھے پاناما کے کیس کے حوالے سے اور میرے پاس ثبوت ہے. نمبر 1. دوسرا, انہوں نے الزام لگایا تھا پوری قوم کے سامنے کہ ملتان میٹرو میں یادیو کمپنی, چینی کمپنی ہے, وہ شہباز شریف کی فرنٹ کمپنی ہے اور اس کو $17 ملین کک بیک اس کو دیا گیا. یہ دوسرا الزام تھا. اور یہ الزام ان زمانے میں الیکشن سے پہلے کی بات ہے. آپ کو بھی اچھی طرح علم ہے جناب اسپیکر, آپ کچھ نہ کہیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں. انہوں نے بار بار ٹیلی ویژن نے یہ بات کہی. یہ دوسرا الزام تھا. تیسرا الزام تھا کہ ریٹائرڈ میجر جاوید صادق, جو کہ ایک کاروباری آدمی ہے, اب وہ میرے فرنٹ مین ہے اور مجھے انہوں نے 27 ارب روپے دیے. اور یہ جو الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے, کاغذ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھے اور ٹی وی پہ اخبارات اور میڈیا کو انہوں نے دکھایا کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے. جناب اسپیکر, میں نے ان کو نوٹس دیے. آج اس بات کو سال سے زیادہ گزر گیا ہے, بلکہ 1.5-2 سال گزر گئے ہیں. چوتھا ایک اور الزام تھا, وہ میں اس کا جواب دے دوں گا, وہ ہے جنگلہ بس. تو میں نے ان کو نوٹس دیے قانونی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں عدالتوں میں گیا. جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ کا ملتمس ہوں. میں عدالتوں میں گیا, عدالتوں نے بے شمار مرتبہ ان کو بلوایا. خان صاحب نہ خود گئے, نہ اپنے وکیل جو پیپلز پارٹی کے ایک زمانے کے بڑے, وہ اپنا ایک ممتاز ان کے لیڈر تھے اوان صاحب, نہ وہ گئے. آج تک انہوں نے عدالتوں کی تاریخیں ملی اور آخری انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ لکھ دیا کہ یہ کیس اسلام آباد ٹرانسفر کیا جائے. جناب اسپیکر, میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہو, جس وزیر اعظم کے قول و فعل میں اتنا شدید تضاد ہو, جس وزیر اعظم کو آپ کی, جو مجھے لفظ آپ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے, غلط بیانی کا دن رات کا سلسلہ دراز ہوتا رہے, اس کے اوپر قوم کیا دنیا کہاں سے ٹرسٹ کرے گی, کس طرح اعتبار کرے گی, کس طرح وہ بات کرے گی, آ کر انڈے مرغی اور کٹے پہ رہ جائے گی. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی از the main thing. تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ سے, کہ آپ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں, ان کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ خدارا اٹس نیور ٹو لیٹ. غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں, الزام تراشی کرنا چھوڑ دیں, بہتان تراشی کرنا چھوڑ دیں, اور آئیں
پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں. اگر وہ اس طرف جنونلی قدم بڑھائیں گے تو میں شاید اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے پاکستان کے غریب عوام کے لیے. تو اب آتا ہوں میں بجٹ کی طرف. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ یا تو میں کوئی ارریلیونٹ بات کر رہا ہوں تو تب تو مجھے آپ بتائیں. اب میں بجٹ سے بات میری سبمیشن یہ ہوگی، ہم نے بیسیکلی 3-4 دن ہمارے ہو گئے ہیں، تو میری خواہش ہوگی کہ میکسیمم MNAs کو جو ہے نا موقع ملے، تو یہ مہربانی کرے کہ اس کو تھوڑا وہ کر لیں. مہربانی ہوگی. میری بڑے ادب سے گزارش ہے، میرا یہ رائٹ ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان لانگ ونڈڈ اسپیچز. آئی ڈونٹ ڈو دس. مجھے نہیں آتی لمبی تقریریں کرنی، مجھے نہیں آتی. میں صرف موضوع پہ رہتا ہوں. اینڈ آئی جسٹ اسٹک ٹو دا پلان. جی پلیز. مجھے جو ہائی فلون جو ہے تقریریں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا جناب اسپیکر. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. پلیز. Yes, I don't believe in high flown phraseology. This is true. تو میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ یہ بجٹ اس ساری صورتحال کے پیش نظر عوام کے لیے صرف اور صرف مایوسی کا پیغام لے کے آیا ہے. عوام کو اندھیروں میں ڈالنے کا پیغام لے کے آیا ہے. اس کا روزگار چھیننے کے لیے آیا ہے. ایک بیوہ جو کسی گھر میں شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ رزق حلال کماتی ہے، اس کا رزق چھیننے آیا ہے. ایک مریض، اس کی دوائی چھیننے آیا ہے. ایک طالب علم جو مہران کی وادیوں میں اور KPK کے فلک پوش پہاڑوں میں رہتا ہے، پنجاب کے میدانوں میں اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں جو رہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ مجھے تعلیم ملے گی تو میں پاکستان کے لیے اپنی جان لڑاؤں گا، اس کا حق چھیننے کے لیے آیا ہے. جناب اسپیکر، ہم اس عوام دشمن اور پاکستان دشمن بجٹ کو فی الفور اور مکمل طور پر رد کرتے ہیں. جناب اسپیکر، بجٹ ظلم کی تلوار ہے جو کہ معاشی طور پر عام آدمی کی گردن کو کاٹنے کے لیے یہ بجٹ آیا ہے. جناب اسپیکر، یہ کسان کا جو اس کی روزی ہے اس سے چھیننا چاہتا ہے اس کو. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بجٹ عوامی بجٹ انہوں نے بنانا ہوتا اور عوام کی خیرخواہی کے لیے اور خوشحالی کے لیے، تو اس کے لیے 5 اجزاء بڑے ضروری تھے. نمبر 1، employment opportunities for the youth of this country. نوجوانوں کے لیے ہر سال امپلائمنٹ کے پول میں لاکھوں نوجوان داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر بجٹ کا یہ ہونا چاہیے تھا، بجٹ کا جھومر یہ ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، وہ 1 کروڑ نوکریاں تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں بات کریں گے، اس سے 2 ہاتھ کریں گے. اس وقت تو میں بجٹ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بجٹ بنانا تھا تو سب سے پہلا امپلائمنٹ فیکٹر کو سامنے رکھتے. دوسری بات، مہنگائی کو اور کم کرنے کے لیے اگر ہم 3% پہ لے کے آئے تھے تو یہ اس کو 2% یا 1.5% پہ لے کے آتے. تیسری بات جناب اسپیکر کہ GDP کو بڑھانے کے لیے. چوتھی بات، کاروبار کو اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. اور 5ویں بات، سماجی اور معاشی انصاف دینے کے لیے. مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. یہ آپ لوگ تھوڑا مہربانی کریں، ایک آپ نوک کریں پلیز. آپ پلیز. جی سر پلیز. میاں صاحب، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ 5 جو کرٹیکل فیکٹرز ہیں وہ بجٹ میں غائب ہیں. کیوں؟ کہ یہ IMF سے مشاورت میں نہیں بنا
بلکہ IMF نے بنایا ہے پاکستان کو. یہ ہے جناب اسپیکر سب سے جو کرٹیکل فیکٹر ہے. ان کو کیا پتا, مجھے ان محترم شخصیات سے نہ کبھی ملا ہوں نہ میں جانتا ہوں, وہ IMF کے جو پے رول پہ وہ پاکستان آ کر امپورٹنٹ اداروں میں آ کے لابھ بٹھائے گئے ہیں. ان کو کیا پتا کہ نواب شاہ میں, کہ رحیم یار خان میں, کہ بنو میں, کہ پشین میں ایک یتیم بچہ یا بیوہ کس طور زندگی بسر کر رہی ہے. ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا کہ ان کے ہسپتالوں میں ادویات مل رہی ہیں نہیں مل رہی. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کے تعلیمی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ان کو کیا پتا کہ ایک فوج ظفر موج بے روزگاری کے سمندر میں وہ غوطہ زن ہیں. ان کو کیا پتا. وہ تو صرف ایک تھم رول ہے کہ جناب ہم نے تھم رول ہے کہ ہم نے جناب جو ترقیاتی جو رقوم ہے ان کو کٹ کرنا ہے. ہم نے جناب پریمیم ریٹ جو ہے پالیسی ریٹ اس کو بڑھانا ہے, اور چاہے اس سے غریب آدمی کی چیخیں نکل جائیں جو نکل گئی ہیں, ہم نے ان کی پرواہ نہیں. ان کو they are not bothered, simply not bothered. ان کو صرف یہ ہے کہ ان کا جو ایک سیٹ, ان کا جو پیٹرن ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور اس کی مثال جناب اسپیکر مصر ہے. مصر میں جو اس کو صورتحال ہے اکانومی کی, میں اس کو کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک برادر ملک ہے, لیکن میں صرف بات IMF کے والے سے کر رہا ہوں. دوسری مثال وینزویلا ہے جو کہ تیل سے مالا مال تھا, لیکن اس کا بھرکس نکل گیا. IMF نے بھٹا بٹھا دیا وینزویلا کی اکانومی کا. تو جناب اسپیکر آج یہ بجٹ عوام کے جو فلکرنگ جو موم بتی تھی اس کے چراغ کو گل کرنے آیا ہے. عوام کی امیدوں کو قتل کرنے آیا یہ بجٹ. جناب اسپیکر مجھے بتائیں کہ ان کا اپنا ہدف تھا کہ ہم یہ جو رواں مالی سال جو ختم ہونے کو ہے, وہ انہوں نے جو ریونیو کا جو ٹارگٹ دیا تھا اس میں 500 ارب روپے کا ہول ہے. تقریباً 500 ارب روپے کا ہول ہے اس میں. اور عمران خان کی اپنی زبانی ان کی کہانی میں سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا, میری حکومت آئی تو میں جو ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ 8,000 ارب پہ لے جاؤں گا, کوٹ اینڈ کوٹ. جناب اسپیکر یہ تو 4,000 کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے. اور شفقت محمود فائنینشیل وزٹ ہیں, میں مانتا ہوں ان کو, یہ سب مل کر یہ 4,000 کا ٹارگٹ نہیں پورا کر سکے. تو یہ اب جو 5,500 انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کلیکشن کا, یہ کہاں سے پورا کریں گے, یہ کہاں سے لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر یہ ہے وہ گھورکھ دھندا, یہ ٹریپ, یہ IMF لیڈ IMF ڈکٹیٹڈ بجٹ کا. جناب اسپیکر اور میں آپ کو بتاؤں کہ 50 لاکھ گھر اس کی ابھی بات ہوگی اور 1 کروڑ نوکری کی بھی بات ہوگی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5,500 ارب روپے کا ٹیکس کا ہدف کہاں سے پورا کریں گے, جبکہ ان کی صرف 10 مہینوں میں کارکردگی یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہماری گورنمنٹ نے پورا کیا تھا 4,000 ارب کا, یہ اس میں بھی یہ ایک گیپنگ ہول ہے 500 ارب روپے کا. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے میں فلور آف دی ہاؤس پہ, کنٹینر پہ, سڑکوں پہ, سیمینارز میں یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہے جو عوام کا معاشی قتل ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ایکسائز ڈیوٹی لے لیں, سیل ٹیکس لے لیں, جو کہ صارف پے کرتا ہے کنزیومر. یہ کہتے تھے, ان کی فلسفی کیا تھی, فلسفی میں کچھ جان ہے. فلسفی یہ تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے
وہ غریب سے بھی 17% اگر لیٹ سے وہ ریشو ہے تو امیر سے بھی وہی لیا جاتا ہے. غریب کی جیب اجازت دیتی, امیر کی جیب اجازت دیتی. They had some sense in this point of view. مگر آج کیا ہوا کہ یو ٹرن کے جو یہ ماسٹرز ہیں اور اپنی بات کو جس طرح یہ اپنا اس کی تردید کرتے ہیں خود ہی اپنے عملی اقدامات سے اس بجٹ میں جناب اسپیکر یہ 5,500 کا جو بجٹ بنایا ہے, اپنا ریونیو کا ٹارگٹ بنایا ہے 5,500 ارب کا, 70% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کے, 70%. اب اس سے بڑی جناب اسپیکر شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ جو نیا پاکستان بنانے آئے تھے اور جو پاکستان کو جنت بنانے آئے تھے, وہ ان بدترین اقدامات سے پاکستان کو معاشی جہنم کی طرف یہ دھکیل رہے ہیں. اور جناب اسپیکر اب بات ہو جائے کہ کس طرح یہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. ایک عام فہم یہ ایک ویژن ہے, ایک نون اسٹیبلشڈ یہ ایک بات ہے کہ دنیا کی جو اکانومیز ہیں اور پاکستان میں بھی جو لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہوتا ہے, بڑے انڈسٹریز, بڑے کارپوریٹ سیکٹرز, وہ ان کی پیداوار اور ان سے پھر ریونیوز حاصل زیادہ ہوتے ہیں. دس از اے نون فیکٹ. جناب اسپیکر ہمارے زمانے میں 2017-18 میں جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو شرح پیداوار تھی وہ 6.5% تھی, 6.5%. صرف 10 مہینوں میں ان کی بدترین نااہلیوں کی وجہ سے وہ جو مینوفیکچرنگ جو پیداواری جو شرح تھی وہ گھٹ کر -2 ہو گئی ہے, -2. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, یس -2, میں ان سے پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, اور ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں, میرے یہ these are not my facts and figures, these are their facts and figures. اب بتائیے یہ اسی طرح کہ ایک سہانے خواب دیکھنا, دن میں خواب دیکھنا, ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں اس کو, ڈے ڈریمنگ, کہ جو مرغی جو انڈے دیتی ہے, کیونکہ انڈے اور مرغیوں کی باتیں آج کل بہت ہوتی ہیں اور کٹوں کی, جو مرغی جو انڈے دیتی ہے اس کو آپ ذبح کر دیں گے تو وہ انڈے کہاں سے آئیں گے, دیٹ گولڈن گوس. تو یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جناب اسپیکر, اگر یہ -2 اس کی ہو گئی ہے شرح پیداوار, تو وہ کہاں سے ٹیکس لیں گے ان سے. یہ جناب اسپیکر وہ معاملات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے گمبھیر ہیں. اور پھر انہوں نے جس طرح اس رواں مالی سال میں 2 مرتبہ منی بجٹس پیش کیے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 2 منی بجٹس, یہ فیکٹ ہے انڈنائیبل. یہ پھر IMF کے پاس جائیں گے, یہ لے کے جناب ہم تو ٹارگٹس پورے نہیں کر چکے, ہمیں آپ ایگزمپشن دیں, معاف کریں, اور ہمیں آپ استثناء دیں, اور پھر کمپرومائز کریں گے, اور پھر ایسے ٹف نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ان کے کمپرومائزز ہوں گے جس سے پاکستان کی جو اکنامک اور پولیٹیکل صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے جناب اسپیکر یہ بات مناسب نہیں ہے. پھر سندھ گورنمنٹ سراپا احتجاج بنی رہی کہ ہمیں ہمارے فنڈز نہیں مل رہے, ہمیں ہمارے فنڈ نہیں مل رہے. یہ سندھ گورنمنٹ کا احتجاج دن رات جاری رہا, اور جو بھی انہوں نے ان 10 مہینوں میں جناب اسپیکر جو کلیکشن کی ریونیو لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا. ایک اینٹ انہوں نے کہیں نئے منصوبے کی نہیں رکھی. ایک میں ان کو گولڈ میڈل دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, اور وہ گولڈ میڈل ان کو ملنا چاہیے جناب اسپیکر کہ جو ہمارے زمانے کے منصوبے تیار شدہ یا جاری شدہ یا جن کے اوپر آغاز ہوا تھا اس کے اوپر جو ہماری تختیاں لگی تھیں, یہ سب انہوں نے تختیاں اکھاڑ کر آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے میں لگاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں لگاؤں گا. وہ دستوں گریبان ہیں کہ منصوبے تو یہ بنا نہیں سکے, تختی کے اوپر ان کی کہ بھئی اب یہی ہماری اچیومنٹ ہے, قوم کو بتائیں. اور میں آپ کو ایک نہیں, میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جناب اسپیکر. یقین کریں
وہ احسان اقبال صاحب آج نہیں ہے میرے خیال میں. ہاں تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جب ہم کے پی اسمبلی کا اسپیکر تھا میں تو ادھر ہماری پوری وفاقی حکومت سے پوری اسمبلی کا گلہ تھا کہ سی پیک میں اور دیگر چیزیں. تو احسان اقبال صاحب کے ساتھ ہماری مسلسل میٹنگ ہوتی تھی. میرے خیال میں کیا یہ کوئی اس وقت بھی ہماری مسلسل اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی. اس وقت آپ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. اگر آپ کے ساتھ تعلق ہوتا تو شاید آپ کو ہم ہیلپ کے لیے بلا لیتے. تھینک یو. پلیز. میں بتا یہ رہا ہوں کہ ان کی اچیومنٹ صرف یہی ہے کہ تختیاں اکھاڑو اور اپنی تختیاں لگا لو. اور یہ اخبارات کی زینت بنی یہ خبر کہ ایک گورنر اور ان کے ایک ایم این اے کے درمیان لڑائی ہوئی کہ اس روڈ کو اس نے کہا میں تختی لگاؤں گا, اس نے کہا میں تختی لگاؤں گا. یہ عالم ہے ان کی پرفارمنس کا, یہ عالم ہے ان کی بدترین جناب اسپیکر نااہلی کا. اب میں آپ کو جناب اسپیکر ایک بڑی اچنبے کی بات کرتا ہوں. خود مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیشہ ڈنڈورا پیٹتی تھی کہ پی ٹی آئی از دا چیمپئن آف سوشل سیکٹر ان پاکستان. یعنی تعلیم اور علاج کے معاملے میں یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے. اور ہمیشہ عمران خان صاحب سے لے کر یہ پورے کے پورا یہ پی ٹی آئی کا جو کنبہ ہے وہ دن رات کہتا تھا, اینڈ اگین کوٹ اینڈ کوٹ آنریبل اسپیکر, کہ یہ جو عمران خان صاحب کی زبانی کہ یہ جو میگا پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں, میگا پروجیکٹ یہ تو بنائے جاتے ہیں کک بیکس کے لیے, یہ بنائے جاتے ہیں کمیشن کے لیے, یہ بنائے جاتے ہیں کرپشن کے لیے. اسی لیے پی ایم ایل این گورنمنٹ جو ہے وہ تعلیم اور علاج کے اوپر توجہ نہیں دیتی. جناب اسپیکر, یہ اسٹیٹمنٹ کو پی ٹی آئی کی پوری آنریبل لیڈرشپ انڈورس کرتی رہی اور ہم بھی تھوڑے عرصے کے لیے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہم کہ شاید یہ کر کے دکھائیں گے. مگر ان کے طرز عمل نے کئی سوالات کو جنم لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میگا پروجیکٹس کے اوپر کمیشن کک بیکس کے لیے پی ایم ایل نے اگر وہ بنائے تو پھر مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس بجٹ میں 2 LNG منصوبوں کو بیچنے کا پروگرام کیوں رکھا ہے. مسلم لیگ نون کے بنائے ہوئے حالیہ سالوں میں 2 LNG کی بنیاد پر چلنے والے بجلی کے منصوبوں کو انہوں نے سر فہرست انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے لیے رکھا ہے. جناب اسپیکر, مجھے بتائیں کسی پروجیکٹ میں کرپشن اگر ہو اور اس میں اگر کک بیکس ہوں تو عمران خان صاحب ان کی تحقیق کریں گے یا ان کو بیچنے کے لیے ڈال دیں گے؟ یہ گواہی دے رہی ہے جناب اسپیکر کہ خطا کار انسان ہونے کے باوجود نواز شریف کی لیڈرشپ میں دن رات محنت, امانت اور دیانت سے کام ہوا. بالکل. اور دوسری بات, اس کے تو آپ بھی گواہ ہیں بطور اسپیکر کے پی کے کس طرح پوری قوم کو دن رات بتایا جاتا تھا کہ کے پی کے میں تعلیم کا انقلاب آ گیا ہے, کے پی کے میں ہسپتالوں اور صحت کے میدان میں ایک انقلاب آ گیا ہے. میں یہاں پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے مستند طریقے سے, I should be corrected if I'm wrong, کہ انہوں نے 2013 سے لے کر 18 تک کے پی کے میں ایک نئی یونیورسٹی اور ایک نیا ہسپتال نہیں بنایا انہوں نے. میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں سر. اس میں سب سے پہلے یہ کہ میں صرف اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو, اگر کوئی آپ کی غلط انفارمیشن ہو تو آپ کو ٹھیک ہو. ہم نے خود نہیں, میں چونکہ ادھر اس کے تو انفارمیشن دے دوں, 7 یونیورسٹیاں بنائیں. اگر آپ میں گن کے آپ کو میں اپنے اسے کر سکتا ہوں. اور دوسری دفعہ یہ کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں صرف سوابی میں 2 یونیورسٹی بنائی, ایک وومن یونیورسٹی اور جو اسپتال ہے, میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں میڈیکل کالج اور اسپتال. اور میں آپ کی بات میں صرف جسٹ میں آپ کی بات
سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا قطن. یو آر ویری آنریبل مین اینڈ وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو. مگر میں پھر آپ کو ثبوت پر پیش کر دیتا ہوں. میں ابھی کرتا ہوں بھائی, ابھی کرتا ہوں. سر یہ اگر بات کریں گے تو ان پر منہ پہ جواب آئے گا اور یہ ماحول خراب ہو جائے گا. سرور خان صاحب نو پلیز. پر آپ منہ پہ جواب آئے گا تو ماحول خراب ہوگا بالکل. جی میاں صاحب پلیز, میاں صاحب پلیز, کون سا کیڑا کام کر رہا ہے؟ میاں صاحب پلیز ایڈریس دی چیئر سر پلیز. آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے کتنا ڈنڈورا پیٹا تھا کہ ہم نے تعلیمی اصلاحات اتنی کر دی ہیں کہ اب پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ پبلک سیکٹر اسکولوں میں چلے گئے ہیں اور باقاعدہ اپنا پرسنٹیج بتائی اور پھر مستند طریقے سے ان تمام دعووں کو کریڈیبل انسٹیٹیوشن نے رد کر دیا کہ سب جھوٹ ہے, بالکل غلط. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر دوسرا ثبوت جناب اسپیکر, مجھے if they don't want to hear me then no it's cross up to talk them. please. دوسری بات, اور وہ ایک اس سے بڑا مستند ثبوت ہے, عمران خان نیازی صاحب. No cross talk please. عمران خان نیازی صاحب آپ تشریف رکھ لیں پلیز, آپ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. عمران خان نیازی صاحب ان تمام بلند و بانگ دعووں کے پیش نظر ہمارے آخری سال میں ایٹ دا فیڈرل لیول جو رقوم مختص کی گئی تھی تعلیم کے لیے اور علاج کے لیے, وہ میں آپ کو ابھی پیش کر دیتا ہوں. تعلیم کے میدان میں 97 ارب تھا ہمارے آخری سال میں. انہوں نے اس جاریہ فائنینشیل ایئر میں اس میں کٹوتی کر کے اس میں 20 ارب روپے کم کر دیے. 20 ارب روپے 97 سے 77 بلین روپیز انہوں نے مختص کیے ہیں فار دس فائنینشیل ایئر. نمبر 1 ہیلتھ کے میدان میں, جو کہ وہ بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دل کے بہت قریب ہے, بلکہ قریب تر ہے, وہ اس میدان میں فیڈرل جو بجٹ تھا پچھلے سال کا وہ 13 ارب تھا, اس میں انہوں نے کٹ لگا کر اس کو 11 ارب کر دیا. اب بتائیں جناب اسپیکر, کیا یہ 2 ٹھوس ثبوت میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ یہ واقعی یہ یو ٹرن کے ماسٹرز ہیں اور یو ٹرن ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے بالکل. اور تیسری بات اس مد میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, بڑی ضروری ہے کہ عمران خان نیازی صاحب پشاور میں ہر جگہ, اور اس کے آپ گواہ ہیں, آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے, میری جو بات کی آپ انڈورسمنٹ کریں گے, کہتے تھے کہ یہ جنگلہ بس 70 ارب میں بنا ہے اور اس میں بدترین کرپشن ہوئی ہے, اور کہتے تھے کہ میں پشاور میں, یہ بات سننے والی ہے میرے جو اپنا کے پی کے بڑے آنریبل پی ٹی آئی کے ممبران اور بڑے آنریبل ایم ایم اے کے اور اپنے اے این پی کے جو ممبران بیٹھے ہیں, ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پشاور میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہ کرپشن کا یہ ایک شاہکار ہے میگا پروجیکٹ, میں پشاور میں بی آر ٹی کبھی نہیں بناؤں گا, میٹرو بس کبھی نہیں بناؤں گا, چاہے مجھے فیڈرل گورنمنٹ گرانٹ ہی کیوں نہ دے دے, کوٹ اینڈ کوٹ, اور میں یہ پیسہ لگاؤں گا انڈسٹری اپنا یونیورسٹیز کے اوپر, میں پیسہ لگاؤں گا ہیلتھ کے اوپر. اور پھر کیا ہوا, آنریبل منسٹر یہاں پر تشریف نہیں فرما جو فارمر چیف منسٹر تھے, 2016-17 میں اچانک جناب اسپیکر بی آر ٹی پشاور کا اعلان ہو گیا, اچانک بی آر ٹی پشاور کا اعلان ہو گیا. اور میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ جو کمیشن بنایا ہے اس میں جو قرضہ جات کی پہلی کھیپ کے پی کے کی جانی چاہیے, عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ مجھے میٹرو بس پشاور کے لیے فنڈ دے گی تو میں نہیں لوں گا, میں اس کی جگہ یونیورسٹی اور کالج بناؤں گا. جناب اسپیکر, پھر بی آر ٹی کا اعلان کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو رد کیا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اربوں روپے کے قرضے لے لیے. مجھے بتائیں, جب پاکستان کی حکومت وہ پیسے دینے کے لیے تیار تھی, گرانٹ جس طرح صوبوں کو گرانٹ جاتی ہے اس کو انکار کر دیا, اس کو ٹھکرا دیا, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور فرینچ گورنمنٹ سے
لونز لیے. یہ ہے وہ پس منظر جو کہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ فنڈز مہیا کر رہی تھی. In the first place, you were not ready. You were very anti public transport. کہ یہ جو پجیروز جو ہیں اور یہ جو مرسڈیز جو اشرافیہ جس میں بیٹھتی ہے, وہ اس کو کیا پتا کہ اسکول کے لیے, اسپتال کے لیے, کارخانے کے لیے, دکان کے لیے ٹائم پر پہنچنا ایک عام آدمی کے لیے کار دارد ہے, ناممکنات میں سے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کو عمران خان نے دفن کیا. اجلاس آج لمبا چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس ویژن کو انہوں نے بری کر دیا, یو ٹرن مارا اور پشاور میں بی آر ٹی کا اعلان کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ کی آفر, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہنگ لگے نا پھٹکری, اس آفر کو رد کر دیا اور جا کے لون لیا. میں آپ کے توسط سے اس کمیشن کو کہتا ہوں کہ اس لون کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو گرانٹ دے رہی تھی تو آپ نے یہ لون پھر کیوں لیا؟ اور آج جناب اسپیکر, آج وہ بی آر ٹی کھنڈرات کا سما دے رہا ہے, کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. پہلے کیا ہوا جناب, اوہو یہ تو سیویج لائن نہیں بچی تھی, اب وہ بچانی شروع کر دی. پھر کیا ہوا, اوہو وہ کلبٹ تھا وہ نہیں بنا, اب اس کو بنانا شروع کر دیں. پھر کیا ہوا, اوہو وہ جو موڑ تھا وہ غلط ہو گیا, اب اس کو بنانا شروع کر دیں. ویسے میاں صاحب ایک وزٹ کریں پشاور کا, آج کل حالات بہت ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, بسیں آ گئی, اوہو وہ تو سڑکوں کا سائز ہی غلط تھا. بسیں آ گئیں اور سڑکوں کا سائز غلط, وہ جو ٹرن جو ہیں اس کے سائز غلط. جناب اسپیکر, 38 ارب روپے سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ 1 کھرب 100 ارب تک پہنچا چاہتا ہے, 100 ارب تک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے کے پی کے کا وہ جو پروونشل جو ادارہ ہے, چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم یا شاید اس کا ایکویلنٹ, اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس بی آر ٹی میں میجر بلنڈرز ہوئے ہیں, ٹیکنیکل بلنڈرز. اور بات یہی ختم نہیں ہوتی, انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, کرپشن. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی, پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ جو بلیک لسٹڈ ٹھیکیدار, کنٹریکٹر جو بلیک لسٹڈ تھا, اس کو آپ نے یہاں پر بی آر ٹی میں بنا دیا. آپ نے ایک کنٹریکٹر, یہ کیوں کیا آپ نے؟ پشاور ہائی کورٹ نے کہا. جناب اسپیکر, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ بی آر ٹی پشاور 27 کلومیٹر ہے, میٹرو لاہور 27 کلومیٹر, ملتان میٹرو شاید 20-25 کلومیٹر, اسلام آباد راول پنڈی 25-26 کلومیٹر. یہ چاروں مل کر تقریباً 70 کلومیٹر بنتے ہیں. پشاور بی آر ٹی صرف 26 کلومیٹر ہے. وہ یہ 70 کلومیٹر 100 ارب میں, اور اکیلا پشاور میٹرو جو ہے وہ صرف میں. بتائیے, یہ ہے پی ٹی آئی کی وہ پرفارمنس. تو اگر بی آر ٹی ایس ایبریویشن ہے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم, یہ ذرا سن لیں سر, بی آر ٹی ایس ہے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم. ان حقائق کی نظر میں یہ